खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सबत के बारे में खुदा कुदूस के कलाम को जो है वो देख रहे हैं। आज का जो मौजू है सबत के हवाले से चौथा हुक्म, खुदा कुदूस का कोए सीना पर उतरना। अमूमी तौर पर लोग जो है वो ये समझते हैं कि खुदा कुदूस जो है वो कोए सीना पर वो उतरे हैं। वो किस तरीके से उतरे हैं, कलाम खुदा किस तरीके से बयान करता है, आज हम इसको देखेंगे। हम उस तमाम वाक़े को जो उनसे रब कदूस ने चाहा, उन्होंने हिकमत दी, तो हम तफसील के साथ जो है शायद इस वाक़े को 2 से 3 या 4 किस्तों में जो है सीख पाएं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं खुदाए कदूस का कोए सीना पर उतरना। आए हम जो है खरूज की किताब में चलें, 19वें बाब में और 20वीं आयत का मुतालिया करें। खरूज की किताब 19वां बाब और 20वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और यहोवा कोए सीना की चोटी पर उतरे और यहोवा ने पहाड़ की चोटी पर मोशे को बुलाया, सो मोशे ऊपर चले गए। अब जब आप इस खरूज 19वें बाब की 20वीं आयत को देखते हैं तो यहां पे आपको जो है 3 चीजें मिल रही हैं। पहली चीज आपको मिल रही है कि यहोवा खुदाए कदूस कोए सीना की चोटी पर उतर रहे हैं। दूसरी चीज आपको मिल रही है कि यहोवा खुदाए कदूस चोटी पर से मोशे को अपने पास बुला रहे हैं। और तीसरी चीज जो आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी कि मोशे जौन से है वो पहाड़ी पर पहुंचते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो पहली चीज है, एंड यहोवा केम डाउन अपॉन माउंट साइनाई, और यहोवा खुदाए कदूस जो है कोए सीना की पहाड़ की चोटी पर उतरे, इसको हमें देखना होगा। हम जब भी जो है कलाम खुदा के अंदर यहोवा के बारे में जो कलाम खुदा बयान करता है, उनका डिसेंड होना, उतरना, तो इसका मतलब जो उनसे हमें सीखना पड़ेगा कि उतरने से मुराद क्या ये लफ्जी मानों में उतरना है या इसका कोई और माने है। हम जब इसको देखते हैं कलाम खुदा के अंदर तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि यहोवा खुदाए कदूस इंसानी जहन के मुताबिक, इंसानी समझ के मुताबिक, इंसानी सोच के मुताबिक जो है उसको आसान पैराए में जो उनसे बयान करते हैं कि इंसान उनकी बात को सीख पाए, समझ पाए। हम इसके अंदर जब भी यहोवा खुदाए कदूस का जिक्र कलाम खुदा में आया है तो वो इंसान को जो उनसे नजर आता है कि वो किसी फॉर्म के अंदर जो उनसे यहोवा खुदाए कदूस जो है इंसान से बात करते हैं, इंसान से जो उनसे उनकी मुलाकात ठहरती है। हम इसके लिए जो उनसे पैदाइश की किताब 18वें बाब के पहली आयत में आएंगे। अगर आप पैदाइश 18वें बाब की पहली आयत में देखें तो यहाँ पे भी यहोवा खुदाए कदूस जो है वो जमीन पर हैं, और जमीन पर किस फॉर्म के अंदर हैं ये आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं। 18वें बाब पैदाइश की पहली आयत में लिखा है, फिर यहोवा ममरे के बलूतों में उन्हें नजर आए और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठे थे। ये अब्राहम के मुतालिक है जहाँ पे खुदा ममरे के बलूतों में जो है अब्राहम को जो उनसे मिलने आए हैं और उनको नजर आए हैं। अब यहाँ पे जो उनसे जब आप देखते हैं तो आपको ये शायद एहसास होता है कि उन्होंने जिस्म की सूरत अख्तियार की हुई है। खुदाए कदूस जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि वो जो इंसान की 5 जौन सी हैं उसकी हिस्से हैं, और उन्हीं हिस्सों के मुताबिक जो से जिनसे इंसान सीख पाता है, समझ पाता है, जान पाता है, पहचान पाता है, महसूस कर पाता है, उससे इंसान को जो है अपने कलाम से के जरिए से आश्कारा करते हैं। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि खुदाए कदूस जो है कोई सीना के पहाड़ पर उतरे हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि बेसिकली जो उनसे कलाम खुदा हमें ये सिखाना चाह रहा है कि जब खुदाए कदूस जो उनसे अपने ये काम देने को हैं तो इंसान उन्हें देख सकता है, इंसान उन्हें जान सकता है, और इसको देखने का
کہاں پہ جو سے ابھی ہم نے 19ویں باب کی 20ویں آیت کو دیکھا ہے، دوبارہ سے 19ویں باب کی 20ویں آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم پیچھے چلیں گے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو آشکارا کرتے ہیں، کس طریقے سے، اس طریقے سے جو کہ انسان جس طریقے سے انہیں سیکھ پائے، سمجھ پائے، جان پائے، کیونکہ خدا کو کوئی شخص آج تک دیکھ نہیں سکا۔ تو یہ جو دیکھنا ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اس حص کو جو ان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں جو انسان کی 5 حصوں میں سے ہے کہ انسان اس کو سمجھ پایا، اس کو جان پایا۔ اس پیرائے میں ہم جو ان سے اسے دیکھنا کہتے ہیں۔ آئے ہم جو ان سے پہلے 19ویں باب کی 20ویں آیت کو چلیں جہاں پہ ہم نے شروع کیا ہے خروج کی کتاب۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہوہ کوئی سینہ کی چوٹی پر اترے، اور یہوہ نے پہاڑ کی چوٹی پر موشے کو بلایا، سو موشے اوپر چلے گئے۔ آئے ہم دیکھیں کہ یہوہ خدائے قدوس جو ان سے خروج 19ویں باب کی 11ویں آیت میں کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ یہوہ تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اتریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے 11ویں آیت جو ہے واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ لوگ جب یہوہ خدائے قدوس کوہ سینا پر جلوہ افروز ہوں گے تو لوگ جو ان سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو محسوس کر رہے ہوں گے، انہیں جان پا رہے ہوں گے۔ یہوہ خدائے قدوس کے جلال کو جو ان سے وہ جاننا ہے، یہوہ خدائے قدوس کے جو ان سے جو شکائن ہے، جو ان کا جلوہ ہے، اس کو جو ہے محسوس کرنے کو یہاں پہ کلام خدا بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسانی آنکھ جو ان سی ہے وہ یہوہ خدائے قدوس کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسانی آنکھ نے یہوہ خدائے قدوس کو، وہ جو لاکھوں کا مجمع ہے وہاں پہ بیابان کے اندر، انہوں نے خدائے قدوس کو پہاڑ کی چوٹی پر اترتے دیکھا ہے۔ آپ نے 19ویں باب کی 11ویں آیت میں جو ہے واضح طور پہ دیکھا کہ ان کے دیکھتے دیکھتے۔ اب یہاں پہ ہرگز مراد جو ان سے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہے وہ پرائے جس کے اندر 5 حصوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے ایک حصہ جو ان سے ہے وہ دیکھنے کی ہے، محسوس کرنے کی ہے، چکھنے کی ہے، جاننے کی ہے، اور اسی کے مطابق جو ان سے کلام خدا جو ہے وہ انسان کی سمجھ کے لیے لکھا گیا اور دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایون جو موشے کو جب وہاں پہ بلاتے ہیں اوپر، ایون موشے بھی جو ان سے خدا سے جب روبرو بات کر رہے ہیں تو موشے بھی جو ان سے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ آئے ہم دیکھیں خروج 33ویں باب کی 20ویں آیت جہاں پہ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذی روح جو ہے وہ کلام خدا کے مطابق خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ 33ویں باب کی ہم جو ہے 20ویں آیت میں چاہیں گے، خروج 33واں باب 20ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ تو کلام خدا بڑا واضح ہے کہ یہ جو آپ نے 19ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر جو دیکھا، اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں 19ویں باب کی 20ویں آیت، اور یہوہ کوہ سینا کی چوٹی پر اترے اور یہوہ نے پہاڑ کی چوٹی پر موشے کو بلایا، سو موشے اوپر چلے گئے۔ تو یہوہ جو پہاڑ پر اتر رہے ہیں، کوہ سینا کی چوٹی پر اتر رہے ہیں، اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ بیسیکلی یہوہ خدائے قدوس کس فارم میں آ رہے ہیں، کیا پرایہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ پائے کہ ان سے جو مخاطب ہیں، ان سے جو بات کر رہے ہیں، یہ جو جلوہ ہے وہ خدائے قدوس کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ صرف اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کلام خدا کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اور یہوہ خدائے قدوس کوہ سینا کی چوٹی پر اترے۔ اب ہمیں اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اسرائیل جو ان سے ہیں وہ یہوہ خدائے قدوس کو آپ نے 11ویں آیت میں دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ان کے دیکھتے دیکھتے یہوہ خدائے قدوس کوہ سینا کی پہاڑی کی چوٹی پر اترے۔ یہ اسی طریقے سے جس طرح ابراہم جو ان سے ان کے بارے میں 18ویں پیدائش 18ویں باب کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ممرے کے بلوتوں میں سے یہوہ خدائے قدوس انہیں نظر آتے ہیں۔ ہم جو ان سے
یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ واقعی یہوہ خدا قدوس پہاڑ کی چوٹی پر اترے ہیں، یہوہ واقعی پہاڑ کی چوٹی پر اترے ہیں۔ اب اگر یہوہ خدا قدوس پہاڑ کی چوٹی پر اترے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آسمان کو چھوڑا ہے، کیونکہ کوئی سینہ زمین پر ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہوہ خدا قدوس واقعی پہاڑ کی چوٹی پر اترے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے آسمان کو چھوڑ دیا اور آسمان کو چھوڑ کر وہ زمین پر آئے ہیں، تو کیا آسمان خالی ہو گیا؟ اسی چیز کو ہمیں سیکھنا ہے، اور کلام خدا ہر چیز کا سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں خروج 20 باب کے اندر چلیں اور دیکھیں یہوہ خدا قدوس پہاڑ کی چوٹی پر آئے ہیں لیکن وہ آسمان میں ہیں، وہ اپنے تخت پر ہیں۔ خروج 20 باب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہوہ خدا قدوس نے آسمان نہیں چھوڑا، یہوہ خدا قدوس اپنے تخت پر براجمان ہیں، آسمان میں ہیں، اور کوئی سینہ 19 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر اترے ہیں۔ آئیں پہلے دیکھ لیں کہ یہوہ خدا قدوس نے کس طریقے سے ان سے مخاطب ہوئے ہیں۔ خروج 20 باب کی 20 سے 22 آیت۔ جب آپ 20 باب کی 20 سے 22 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو واضح طور پہ کلام خدا تصدیق کر دیتا ہے کہ یہوہ خدا قدوس کا کوئی سینہ کی پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے مراد کیا تھی۔ لکھا ہے موشے نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آئے ہیں، خدا آئے ہیں، یہ نہیں کہ خدا ہی نہیں آئے، خدا آئے ہیں، کوئی سینا کے پہاڑ پر آئے ہیں، لیکن کس طریقے سے آئے ہیں؟ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے آسمان کو چھوڑا اور کوئی سینا پہ پہاڑ پہ اتر آئے ہیں، نہیں۔ آئیں دیکھیں تصدیق کلام خدا کر رہا ہے۔ خروج 20 باب کی 20 سے 22 آیت میں لکھا ہے موشے نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا امتحان کریں اور تم کو ان کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موشے اس گہری تاریکی کے نزدیک گئے جہاں خدا تھے۔ اب 20 اور 21 آیت میں جو سے واضح طور پہ آپ کو بیان ہو رہا ہے کہ خدا آئے ہیں، موشے تصدیق کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں وجہ کیا آنے کی، اس لیے وہ آئے ہیں تاکہ تم کو ان کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 22 آیت میں دیکھیں خدا ہیں کہاں پہ، اور خدا نے موشے سے کہا آپ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی۔ تو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا قدوس پہاڑ پر لفظی معنوں میں اترے ہیں۔ خدا نے آسمان کو نہیں کبھی بھی چھوڑا۔ خدا کی جب بھی ڈسینڈنگ اترنا ہوا ہے وہ کسی فارم میں ہوا، اور اس فارم میں ہوا ہے جو انسان کی 5 حصے جو ہے جس کو محسوس کر پائیں، جان سکیں، دیکھ سکیں۔ تو 19 باب کی جو 20 آیت ہے، آئیں ایک مرتبہ پھر سے چلیں 19 باب کی 20 آیت، اور وہاں پہ ہم دیکھیں کلام خدا بیان کر ہے 11 آیت میں پہلے ہم چلتے ہیں۔ لکھا اور تیسرے دن تیار ہیں، کیونکہ یہوہ تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینہ پر اتریں گے، بتا دیا گیا۔ 20 آیت میں ہے اور یہوہ کوئی سینہ کی چوٹی پر اترے، اور یہوہ نے پہاڑ کی چوٹی پر موشے کو بلایا، سو موشے اوپر چلے گئے،
بڑا واضح ہے کہ بار بار تصدیق ہو رہی ہے کہ یہوہ خدا قدوس پہاڑ کی چوٹی پر آئے ہیں، لیکن آئے کیسے ہیں یہ نہیں ہم سمجھ پائے۔ اس لیے نہیں سمجھ پائے کیونکہ ہم محض ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں، ہم محض جو ان سے آیتوں کو سنتے ہیں، اور ہم نے کبھی خدا سے رجوع نہیں کیا کہ اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھا دیں۔ 20ویں باب کی 22ویں آیت اس کا مطلب سمجھا رہی ہے۔ 20 سے 21 پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، جہاں پہ تصدیق ہو رہی ہے۔ موشے نے لوگوں سے کہا تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا امتحان کریں اور تم کو ان کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ موشے تصدیق کر رہے آئے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کیوں آئے ہیں، کہ تم کو ان کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ آپ کو خدا کا خوف ہوگا تو آپ خدا کے گناہ نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موشے اس گہری تاریکی کے نزدیک گئے جہاں خدا تھے۔ واضح ہے کہ خدا آئے ہیں کوئی سینہ پر، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی 19ویں باب کی 20ویں آیت میں بھی تھا کہ موشے کو خدا نے بلایا ہے کہ اوپر آئے اور موشے گئے ہیں، اور یہاں پہ 20ویں باب کی 21ویں آیت میں بھی آپ کو پتا چل رہا ہے موشے اس گہری طریقے میں چلے گئے ہیں۔ لیکن خدا ہیں کہاں پر؟ پہاڑ کی چوٹی پہ موشے گئے ہیں، کیونکہ موشے انسان ہے اور انسان کا آسمان میں جانا ممکن نہیں ہے۔ انسان زمین سے اٹھایا گیا ہے اور وہ زمین ہی کے اندر جانا ہے، اس نے آسمان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وہ آسمان میں جو انس ہے وہ روح جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے الیشا نبی، آپ کہیں گے کہ خنوک، تو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کون سے آسمان پر ہو گئے تھے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور یہوہ نے موشے سے کہا آپ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، میں پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں اترا ہوں۔ جس طرح تم جو ہے سمجھ رہے ہو، اس لیے وہ موشے کو بلا رہے ہیں تاکہ موشے انہیں بتا سکیں کہ یہوہ خدا قدوس نے تم سے باتیں کہاں سے کی ہیں۔ اور کلام خدا شروع سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ پالوس کو جب تبدیل کیا جاتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، فرشتے آسمان سے جو ان سے پیغام دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام خدا بڑا واضح بیان کر رہا ہے، اور یہوہ نے موشے سے کہا آپ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا، تم نے دیکھا ہے، لیکن تم اس گہری جو اندھیرا ہے، جو دھواں اٹھ رہا ہے، جو آسمان تک پہنچا ہوا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ میں آسمان پر ہوں اور پہاڑ کی چوٹی پر اترا ہوں۔ اب وہ کس طریقے سے اترے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی۔ اب یہاں پہ ہمیں تو کسی کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہوہ خدا قدوس، جب آپ خروج 19ویں باب کی 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور خروج 20ویں باب کی 20 سے 22ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہوہ خدا قدوس آئے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، لیکن آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کس طریقے سے ہمیں ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ انہوں نے آسمانوں کو طے کر دیا۔ خدا قدوس تیسرے آسمان میں ہے، آپ کو پہلا آسمان نظر آتا ہے، انہوں نے آسمانوں کو طے کر دیا۔ جب وہ طے کر دیا تو
اب اس طے شدہ آسمان کے ذریعے سے ہیں وہ آسمان میں، ہیں وہ آسمان میں، لیکن آسمان طے کر دیے اور آسمان طے کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر آ گئے۔ یہ کلام خدا آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 19ویں باب کی 20ویں آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ 19ویں باب کی جب آپ 20ویں آیت میں آپ آتے ہیں، جب وہ طے کر دیا تو آسمان جو ان کے تخت ہے وہاں سے ان کا جلوہ زمین کے اوپر آشکارا ہو گیا۔ ہم جو ان سے خروج کی کتاب 19ویں باب کی 20ویں آیت کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کلام خدا میں، اور یہوہ کوئی سینا کی چوٹی پر اترے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اترے کیسے ہیں، آسمان طے کر دیا گیا، تیسرا اور دوسرا آسمان جو ہے ملا دیا گیا، اور جو ان سے وہ پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے آسمانوں کو لور کر دیا۔ آسمان ختم نہیں کیے، یہ مت ذہن میں رکھیے گا ختم کر دیے، آسمان طے کر دیے، فاصلہ کم کر دیا ان کا۔ خدا نے بنائے نا، خدا کا اختیار ہے۔ لکھا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا 19ویں باب کی 20ویں آیت کا پہلا حصہ، اور یہوہ کوئی سینا کی چوٹی پر اترے، اور یہوہ نے پہاڑ کی چوٹی پر سے موشے کو بلایا، پہاڑ کی چوٹی پر سے موشے کو بلایا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موشے جو ان سے وہ کیا، انہیں پہاڑ کی چوٹی پر بلایا جا رہا ہے۔ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ 19ویں باب کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے لکھا ہے 3 آیت میں، اور موشے اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گئے، اور یہوہ نے انہیں پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ آپ یعقوب کے خاندان سے یوں کہیں اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دیں۔ اب موشے کو اس لیے بلایا جا رہا ہے، حالانکہ موشے بھی انسان ہے، باقی انسانوں کی طرح ہیں، خاک سے ہیں اور خاک ہی میں جا ملے، خاک سے ہیں اور خاک ہی میں جا ملے، کیونکہ وہ خاکی ہیں باقی انسانوں کی طرح۔ موشے کے ذریعے سے، اور ہم یہ جب میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا اس پورے واقعے کی ترتیب کو ہم دیکھیں گے۔ موشے کو اس لیے بلایا جا رہا ہے، آپ نے 19ویں باب کی 3 آیت میں سن لیا ہے کہ موشے کے ذریعے سے جو کچھ موشے کو خدا اس پہاڑ کی چوٹی پر بتائیں گے آسمان پر سے، اس لیے موشے کو ہیکل کا نمونہ دکھایا گیا، آسمان طے کر دیا گیا۔ وہ اب موشے نے بنی اسرائیل کو بتانا ہے، یعقوب کے گھرانے کو بتانا ہے۔ موشے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے، یہ 19ویں باب کی 3 آیت ہے، ابھی خدا قدوس جو ان سے وہ خود جلوہ فروز نہیں ہوئے، خدا قدوس نے پہلے موشے کو بلایا ہے انہیں بتانے کے لیے کہ میں نے جو ان سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، ان سے ہم کلام ہونا ہے، آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ آئیں 17ویں آیت میں چلیں، لوگوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ 19ویں باب کی 17ویں آیت بیان کرتی ہے، اور موشے لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائیں۔ خدا نے انہیں بتا دیا کہ آپ نے یعقوب کے گھرانے اسرائیل سے کیا بیان کرنا ہے، کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں آسمان پر سے آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں کلام خدا بیان کر رہا ہے 17ویں آیت میں، اور موشے لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائیں، اور پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ 18ویں اور 19ویں آیت کیا کہتی ہے؟
لکھا ہے کلام خدا میں، اور کوئی سینہ اوپر سے نیچے تک. کہاں پہ وہ کھڑے ہیں؟ پہاڑ سے نیچے، کیونکہ خدا کا جلال ہے پہاڑ کی چوٹی پر. آسمان پر ہیں وہ، اور آسمان کو لور کیا گیا. اور دیکھیں خدا کا جلال، اور کوئی سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ یہ ہوا شعلہ میں سے ہو کر اس پر اترے. اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز بہت ہی بلند ہوتی گئی تو موشے بولنے لگے، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے انہیں جواب دیا. آواز کے ذریعے سے جواب کیا دیا ہے؟ آئے موشے اوپر آئیں. یہ ہے 19ویں باب کی 20ویں آیت. لیکن ساتھ ہی وہ تنبیہ کرتے ہیں 21ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دیں، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر یہوہ کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں. تنبیہ کی گئی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ موشے گئے ہیں اوپر. کیوں گئے ہیں؟ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا 19ویں باب کی 3 آیت میں. موشے کو خدا نے چن لیا تھا اپنے لوگوں کا رہنما مقرر کرنے کے لیے. موشے کو پہاڑ پہ جب بلایا جا رہا ہے تو انہیں سرفرازی بخشی جا رہی ہے لوگوں کی نگاہ کے اندر. نہیں تو لوگ کیوں موشے کی بات سنتے؟ لوگ کیوں جو ان سے موشے کی بات کی پرواہ کرتے؟ موشے سے تو کئی دفعہ خدا نے ہم کلام ہوئے، جھاڑی میں ہم کلام ہوئے، موشے سے کئی بار ہم کلام ہوئے. اب کی بار لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موشے کو سرفرازی بخشی گئی ہے. موشے کو بلند مرتبہ عطا کیا گیا. ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے میری طرف سے چنے ہوئے ہیں. اس لیے موشے کو بلایا جا رہا ہے. ہارون کو نہیں بلایا جا رہا کہ آپ موشے کے ساتھ جو ہے میرے پاس آئیں اوپر تک. بزرگوں کو نہیں بلایا جا رہا کہ آپ موشے کے ساتھ میرے پاس اوپر آئیں. موشے کو سرفرازی بخشی جا رہی ہے، بلند مرتبہ بخشا جا رہا ہے. یہ وہ ریزن ہے موشے کو اوپر بلانے کا، تاکہ موشے جو ان سے ہیں وہ جو ہے خدا کے ویسل کہلا سکیں، وسیلہ بن سکیں، اور ان کے ذریعے سے خدا کی باتیں بنی اسرائیل جو ان کی چنی ہوئی قوم ہے ان تک پہنچ سکے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہوہ خدا قدوس آسمان پر سے جو ان سے وہ بات کر رہے ہیں. یہ 10 کام آسمان پر سے دیے گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں. یہوہ خدا قدوس موشے کو پہاڑ کی چوٹی پر بلا رہے ہیں. کیا یہوہ خدا قدوس اکیلے ہیں؟ آسمان پہ تو فرشتے ہیں. تو اگر یہوہ خدا قدوس جیسا کہ 20ویں باب کی
22ویں آیت میں ہے کہ میں نے آسمان پر سے ان سے باتیں کی. آئیں دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں. خروج 20ویں باب کی 22ویں آیت لکھا ہے، اور یہوہ نے موشے سے کہا آپ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی. میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی. اور یہوہ خدا کو جب آسمان پر سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کی تصدیق یہوہ خدا قدوس جب پہاڑ کی چوٹی پر آئے ہیں اور آسمان میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر، کیونکہ وہ طے کیا گیا آسمان، تو اپنے لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آئے ہیں. آئیں استشنا کی کتاب 33ویں باب کی دوسری آیت میں چلیں. استشنا کی کتاب 33واں باب اور دوسری آیت بیان کرتی ہے، اور انہوں نے کہا یہوہ سینا سے آئے اور شیر سے ان پر آشکارا ہوئے، وہ ایک کوہ فاران سے جلوہ گر ہوئے اور لاکھوں قدسیوں میں سے آئے. لاکھوں قدسیوں میں سے آئے. ان کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی. ان کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی. لاکھوں قدسیوں. ہم آپ ایک اور میں قضات 5واں باب 5ویں آیت میں چلیں گے. ججز 5:5 لکھا ہے، پہاڑ یہوہ کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی یہوہ اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کام کے. ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، نحمیہ نبی کی کتاب 9ویں باب کی 13ویں آیت. نحمیہ نبی کی کتاب میں ہم چلیں گے 9واں باب اور 13ویں آیت. کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، اور آپ کوئی سینہ پر اترے اور آپ نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی. آپ نے خروج کی کتاب 20ویں باب کی 22ویں آیت میں بھی اس کی تصدیق دیکھ لی، اور اب نحمیہ نبی کی کتاب 9واں باب اور 13ویں آیت بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. اور آپ کوئی سینہ پر اترے اور آپ نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اور راست کام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے. اپنے قدسیوں لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آئے ہیں. آئیں زبور کی کتاب میں چلیں، داؤد نبی کی زبانیں سنیں. زبور کی کتاب 68واں باب اور 17ویں آیت لکھا ہے، خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزار ہیں، یہوہ جیسا کوئی سینہ میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے. اپنے رتھوں کے ساتھ آئے ہیں. یہ گڑگڑاہٹ جون سی ہے، یہ رتھوں کی گڑگڑاہٹ ہے. کلام خدا جون سے ہمیں بڑا آسان لفظ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں 5 حصے دی ہیں اور انہی حصوں کے مطابق ہمیں وہ سمجھ دیتے ہیں، ہم جان سکیں، دیکھ سکیں، پہچان سکیں، محسوس کر سکیں. خروج 16ویں باب کے اندر خدا پہاڑ پہ اترے نہیں ہیں. یہ 19ویں باب میں ہم نے دیکھا ہے. 16ویں باب میں ابھی بنی اسرائیل بیابان کے اندر ہے، تو وہ ان کو جو ان سے ان کا امتحان کرتے ہیں کہ یہ میرے احکام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، میرے سبت کو مانتے ہیں کہ نہیں. ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا. 19ویں باب میں اب خدا خود جو ہے، اور خدا کیا کریں، اور آسمان کو لور کر دیا انہوں نے،
انسان سے ملاپ کے لیے خدا آسمان کو نیچے لے آئے پہاڑ کی چوٹی پر اور آسمان سے بات کر رہے ہیں انسان سے کہ میں خود آ کے اب یہ میرے حکموں کو مان نہیں رہے. 16 باب میں امتحان ہی اسی وجہ سے ہوا ہے. اب خدا خود جو ان سے ہے، موشے کیا کہتے ہیں انہیں کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ تم ان کا خوف مانو تاکہ گناہ نہ کرو اور مر نہ جاؤ. یہ وہ وجہ ہے ان کا پہاڑ پہ آنا. آسمان کو لور کیا، پہاڑ پر اترے ہیں، آسمان میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آئے ہیں، ہزاروں رتھوں کے ساتھ آئے ہیں تاکہ انسان ان کا خوف مانے اور گناہ نہ کرے. خدا نے کہا میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. اب آئے قوم مجھے اپنا خدا مان لے. اور 20ویں باب میں آپ نے دیکھا 16ویں میں امتحان ہوا ہے، 19ویں میں خدا انسان کو دے دیتے ہیں کہ مجھے خدا مان لے، اور 20ویں باب میں خدا اپنی شریعت دے دیتے ہیں. خدا کے احکامات کو یہودی کہنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی شریعت اور خدا کو یہودی گرداننا. نہ خدا یہودی ٹھہرے بلکہ جس قوم کو چنا اس قوم کو اسرائیل کا نام دیا اور وہ اسرائیل کے خدا کہلائے. کلام خدا اس لیے بار بار یہ بیان کرتا ہے. خدا قدوس فرماتے ہیں میں ابراہم کا خدا، یٹخاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہوں، میں اسرائیل کا خدا ہوں. میں وقت جو ان سے ابھی ہے ہمارے پاس، آئیں کچھ حوالوں میں چلیں اور دیکھیں. خروج 24ویں باب کی 10ویں آیت میں آئیں گے. خروج کی کتاب 24واں باب اور 10ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اور اگر آپ یہ حکم جو ان سے کہتے ہیں یہ ان کے ہیں تو پھر کلام خدا بھی کہتا ہے وہ اسرائیل کے خدا ہیں. اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور ان کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا. ہم احبار کی کتاب میں چلیں گے 22ویں باب میں. احبار کی کتاب 22واں باب اور ہم جن آیات کو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے 32 اور 33ویں آیت. یا ہم نے اس دن 31 32 33 دیکھی تھی. 32 اور 33ویں آیت بیان کرتی ہے تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا. میں یہوہ تمہارا مقدس کرنے والا ہوں. وہ ایک ہی قوم ہے جس کو انہوں نے مقدس کی ہے، باقی ناپاک قومیں ہیں. آپ ان کے احکام پہ چلیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو آپ اس قوم کا حصہ ٹھہرائیں گے.
کرسچنس کوئی قوم نہیں ہے، وہ کرسچنس خدا کی قوم نہیں ہے، یہ اسرائیل خدا کی قوم ہے۔ مسیح پر ایمان رکھنے والا بنی اسرائیل کے اندر داخل کیا جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی قوم ٹھہرتا ہے، تب اسرائیل کے خدا سے اس کی ملاقات ٹھہرتی ہے۔ 33ویں آیت فرماتی ہے، جو تم کو ملک مصر سے نکال لائے ہوں تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں، میں یہوہ ہوں۔ وہ واضح بیان ہے کہ میں یہوہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ کس کا خدا ہوں؟ جن کو میں نے مقدس کیا ہے۔ وہ کس کو مقدس کیا ہے؟ جس کو میں نے احکام دیے ہیں، جس کو میں نے چنا ہے۔ اگر یہ احکام آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ کو مقدس بھی نہیں کیا گیا۔ اگر یہ احکام آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے، پھر آپ کو اپنا خدا ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک اور حوالے میں چلیں گے، گنتی کی کتاب 15ویں باب میں۔ گنتی کی کتاب 15واں باب اور اس کی جس آیت کو ہم دیکھیں گے وہ ہے 41ویں آیت۔ گنتی 15 باب 41ویں آیت۔ میں یہوہ تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں، میں یہوہ تمہارا خدا۔ بنی اسرائیل کے ہیں وہ خدا، کیونکہ اسرائیل ان کی قوم ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم مسیحی قوم ہے، اور مسیحی قوم اسرائیل میں پیوست کی گئی ہے۔ ہرے زیتون کے اندر جو ہے اس کی پیوند کاری ہوئی ہے مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ اگر مسیح خدا ہیں اور خدا کا نام آپ کا یہوہ ہے تو یہوہ بنی اسرائیل کے خدا ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو حکم دیے گئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے روئے زمین پر بنی نوع انسان خدا کا خوف مانے، گناہ نہ کرے اور اسرائیل میں داخل ہو سکے، ان کی قوم ٹھہر سکے۔ پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے حوالے ہیں، میں زبور کی کتاب میں ہم چلتے ہیں 147واں زبور، اور اس کے بعد پالوس رسول میں آئیں گے۔ زبور کی کتاب 147واں زبور، اور ہم چلیں گے اس کی آیات کو جو دیکھیں گے 19 اور 20ویں آیت۔ زبور 147، 19 اور 20ویں آیت۔ کلام خدا فرماتا ہے، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ وہ اپنا کلام یعقوب کون ہے؟ اسرائیل، اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ انہوں نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور ان کے کام کو انہوں نے نہیں جانا، اور کوئی اور قوم ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس غلط فہمی میں لوگوں نے مبتلا کیا ہے کہ مسیحی قوم ہے؟ مسیحی قوم نہیں ہے۔ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے اگر مسیح کو خدا مانتے ہیں تو بنی اسرائیل کی قوم کے اندر آپ کو پیوند کیا گیا۔
زبور 147 19 اور 20ویں آیت واضح بیان کر رہی ہے، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ انہوں نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا، ان کی قوم ہی نہیں ہے اور ان کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ آئیں پالوس رسول سے رہنمائی لیں، رومیو کی کتاب میں چلیں گے، 3 باب پہلی 2 آیات کو پہلے دیکھتے ہیں۔ بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت۔ اور پالوس رسول کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو سوال کے ذریعے آپ کی نیند، آپ کی غفلت کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا، اور یہ ہے ان کی اہمیت۔ یہ ہے وہ اہمیت جس کی وجہ سے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے نا، یہ یہودیوں کو دیا گیا ہے۔ وہ کلام خدا پالوس کے ذریعے بھی آپ کو یہ جوڑ رہا ہے کہ اٹھو، نیند سے جاگو۔ خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ آپ کے تو کلام آپ کو دیا ہی نہیں گیا۔ داؤد نبی فرما رہے ہیں انہیں چنا گیا ہے، وہی ایک قوم ہے خدا کی، اور خدا پر ایمان لانے والا اس قوم میں داخل ہوتا ہے۔ ہم جو جینٹائلز ہیں، مسیح کے کفارے کے ذریعے سے خدا نے انتظام کیا ہے کہ غیر اقوام جو ہے اس قوم کا حصہ ٹھہر سکے۔ پالوس رسول کی زبانی اور بھی سنتے ہیں، 9ویں باب میں چلیں گے، رومیو کا خط میں چلیں، اور ہم جو آیت دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 4 اور 5 آیت۔ لکھا ہے وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عنایت اور وعدے انہی کے ہیں۔ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نیند سے جاگو، جاگو نیند سے۔ پالوس رسول جھنجھوڑ رہے ہیں آپ کو۔ لکھا ہے وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ اور عبادت بھی آپ کو نہیں دی گئی۔ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آسمان پہ جا رہے ہیں، آسمان پہ تو خیر انسان نے کبھی جانے نہیں ہے۔ آسمان تو خدا کے لیے ہے اور ان کے قدوسیوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے۔ انسان خاک سے بنایا گیا، زمین پر رہنا ہے۔ نئی آسمان اور نئی زمین جو ہے بنائی جائے گی، اور خدا جو ان سے ہیں وہ سکونت کریں گے اپنے بندوں کے ساتھ اس نئی زمین میں۔ وعدہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں مسیح قوم ہے، مسیحی قوم ہی نہیں ہے کلام خدا میں۔ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے بنی اسرائیل میں آپ کو داخل کیا گیا۔ 5ویں آیت کہتی ہے اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوئے، اور مسیح بھی بنی اسرائیلی ہیں۔
جو سب کے اوپر ربطہ خدائے مبود ہیں، آمین۔ وہ نیند سے جاگیں۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ پا رہی ابھی تک؟ آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا۔ ایک اور سوال ہے، یہ چلتے چلتے میں اس کو آخری جو ہے اس کے بعد ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا 3 سے 4 قسطیں بنیں گی کم سے کم۔ بنی اسرائیل کو بیابان میں جو سی ہے شریعت کیوں دی گئی؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کو اسرائیل کے اندر کیوں نہیں شریعت دی گئی؟ بنی اسرائیل کو بیابان میں شریعت کیوں دی گئی؟ یہ سوال ہے، اس کو ہم سیکھیں گے، اسی سے آگے ہم چلیں گے۔ خدائے قدوس کا کوئی سینہ پر اترنا یہ جاری ہے۔ اس کی مختلف جو سی ہیں تہوں کو خدائے قدوس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کی طرف سے تربیت سے ہم جو ان سے غافل نہیں ہوں گے، اپنے کان لگائیں گے اور خدا کی حکمت وعدے کے مطابق خدا ہم تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کو سبت مبارک ہو، آمین۔